बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम में उसी आलमी वबा पर बात होगी जिसने अभी तक 182 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस पाकिस्तान में जो मुसद्दका केसेस अभी तक सामने आए हैं वो 720 बताए जा रहे हैं। 700 से ज़्यादा तादाद हो चुकी है। जो हमारी वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने तय इक़दाम कर रही हैं। यकीनी तौर पे उन पे मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कहीं आपको नज़र आता है कि पॉलिसी जो है वो एक सी नहीं है, उसमें इख्तलाफ राय है। कहीं लॉकडाउन के हक़ में है, कुछ जमातें जो हैं वो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने कल जिस तरीके से बात की थी कि लॉकडाउन से जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए मुश्किलात होंगी, पाकिस्तान की मईशत के लिए मुश्किलात होंगी। फिर मंगल का उन्होंने कहा था कि मंगल को वो एक इकॉनमी के हवाले से एक पैकेज जो है वो भी अनाउंस करने जा रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स और सयाहती मकामात बंद कर दिए हैं। हालांकि ये वो इक़दाम हैं जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंध हुकूमत की तरह पहले दिन से कर देने चाहिए थे। आज एक और अफसोसनाक वाक़या हम देख रहे थे सखर में, जहाँ पे जो लोग आइसोलेशन में थे, क्वारंटीन में थे, वो भी बाहर निकलते नज़र आए। वो किस तरीके से किसी के मुश्तइल करने पर, अब उसमें जो लोग मुलव्वस हैं क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अब ये वो चीज़ें हैं जिस पर हुकूमतों को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो बनाने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो इस पर APC बुलाने का मुतालबा भी कर रहे थे ताकि वाज़े एक हिकमत अमली जो है वो बनाई जा सके। आज से पाकिस्तान ने फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो मुअत्तल कर दिए। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलेंगी, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनका जो है वो ऑपरेशंस जो हैं बंद कर दिए हैं। आज रात 8 बजे से टाइम बताया गया था कि इसका इतलाक होगा, लेकिन थोड़े टाइम पहले इतला ये आई कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से PIA की परवाज़ लेकर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अब एक तरफ तो फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है, PIA को कुछ लोग कोट करते हुए, उनके तर्जुमान को कोट करते हुए बात कर रहे हैं कि 3-4 फ़्लाइट्स जो हैं वो बाहर से आनी हैं, उनको आने की अलबत्ता इजाज़त दी जाएगी। तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब वाली फ़्लाइट जो है वो वही फ़्लाइट हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब से बहुत सारे लोग कर्फ्यू लगाने की अपील भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जो इक़दाम हैं उन पर बात करेंगे, मज़ीद क्या होना चाहिए। और आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शहरों से जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, कराची से, लाहौर से, पेशावर से, फैसलाबाद से, कोयटा से, इस्लामाबाद से। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे दो बहुत रिनाउंड एनालिस्ट जो हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब और सईद काजी साहब। उनसे उनका तज़िया हम जानते रहेंगे। वकास बाकिर को भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे रिपोर्टर 92 के कराची से मौजूद हैं। शाहिद चौधरी जो हैं वो लाहौर से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इरशाद भट्टी साहब, पहले तो ज़रा इस पर तज्जिया फरमाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं पंजाब की तरफ से भी, सिंध की तरफ से भी। गवर्नर्स जो हैं सिंध के और पंजाब के वो भी बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के CM जो हैं वो भी बात कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म ने भी जो है इस हवाले से तफसीलात बताई। अभी तक के जो इक़दाम हैं वो कैसे हैं, क्योंकि हमें सूबों की और वफाक की एक अलग अलग पॉलिसी नज़र आ रही है, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी अभी तक नहीं आ रही इस आलमी वबा से निमटने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मीडिया पे बड़ा अहम जिम्मेदारी आ गई। मीडिया पे आ गई। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, हम बहुत ओवर हो गए हैं। कोरोना हर घर में कोरोना। खौफ ना फैलाएं, शऊर फैलाएं, आगाही फैलाएं। तज़ीक नहीं तनकीद, सियासत नहीं इबादत। हर मीडिया हाउस में हेल्पलाइन बनाएं। मालदार तबका आगे आए। मालदार तबके से मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे आगे आए। आपके उम्रे पे पाबंदी लगी हुई है, मगर इस गलियों और सड़कों और बाज़ारों में उम्रे और हज बिखरे पड़े हैं। आप सवाब कमा सकते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जिस शॉप पे जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं 6-6 महीने का राशन ले रहे हैं। ये ना करें। आपको यकीन है कि कोरोना से बच गए तो 6 महीने ज़िंदा रहेंगे। और अब कोरोना आ चुका है। अब जो आपके सवाल का जवाब, कोरोना आ चुका है। अब ये हुकूमत की अकेली ज़िम्मेदारी नहीं है। और मैं इटली के वज़ीर आज़म के आपने भी सुन लिया होगा बयान, वो कह रहा है कि हमारे पास सब वसाइल हैं, लेकिन ज़मीनी दस्तरस से हमारे से ये बेकाबू हो गया। अब हमें आसमानी मदद का इंतज़ार है। ये इटली का वज़ीर आज़म कह रहा है। और यानी स्विट्ज़रलैंड ने लॉकडाउन किया, $1.25 अरब का पैकेज अवाम को दिया। फ्रांस ने तनख्वाहें, गैस, बिजली के बिल माफ़ कर दिए, टैक्स माफ़ कर दिए। इटली ने अरबों डॉलर का पैकेज दे दिया। सऊदी अरब ने $32 अरब का पैकेज दे दिया। कनाडा ने अपनी पूरी मईशत का 3% अवाम को दे दिया। क्या रोक पाए हैं? कोरोना रुक सका है?
اب اگر آپ اس میں بلا شبہ یہ خدا کے لیے تفتان ہمارا بارڈر ہوا ہے، یہ مس ہیپ نہیں ہونا چاہیے. سکھر سے جو ہوا ہے، ایک چیز ہے چائنا کو اگر دیکھیں، ووہان جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں پہ اب نئے کیسز نہیں آ رہے، انہوں نے کنٹرول کیا، کچھ عارضی ہسپتال بند کرنا شروع کر دیا. دو مثالیں، ہمارے تفتان والا ہوا یہ چین میں کہیں نہیں ہوا، کرنے ہی نہیں دیا. سکھر والا جو ہوا ہے ہی نہیں. اسپین سے بندہ آیا، 6,000 روپے دے کے آدھے پنڈ کو اس نے کرونا لگا دیا. لاہور کے اسپتالوں سے لوگ بھاگ گئے. کراچی کی شادی میں ایک عورت گئی، اس نے 12 لوگوں کو لگا دیا. تو اب دو ہمارے پاس آپشن ہے. ایک پہلا ہے چین کا، حکومت اور عوام اکٹھی ہوئی. میں اس میں عوام کا بھی نام لے رہا ہوں. حکومت ہم یہ بعد میں سیاست کا لیں، ہماری حکومت ڈینگی ہو، پولیو ہو، کچھ بھی ہو، اس پہ ماٹھی ہوتی ہے، رد عمل واضح، وسائل کوئی نہیں ہمارے پاس، سارا کچھ نہیں. دوسرا ہمارا عوام وہ شعور سے کوسوں میل دور ہے. کرونا پہ میرا ایک سیکٹر، اس میں 4 شادیاں میں نے آج ہوتی دیکھی، اور وہ جو نرسری والے ہیں وہاں رش ہے، بازاروں میں رش ہے، سی ویو پہ رش ہے، فیصل مسجد پہ رش ہے. چھٹی ہے تو بچوں کو لے کر پارکوں میں نکلے ہیں. ادھر ہمارے ایک کوسار مارکیٹ ہے، وہاں رش پڑا ہوا ہے. کسی ہوٹل میں رش نہیں. خدا کے لیے یہ نہ کریں. کرونا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کرونا کا شکار نہ ہو تو احتیاط. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اسپتال نہیں جانا چاہتے تو احتیاط. اگر آپ ماسک اور وینٹیلیٹر سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاط. اگر آپ اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں تو احتیاط. اگر آپ اسے پھیلنے نہیں دینا چاہتے تو احتیاط. اب بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو چکا، سول ملٹری قیادت اکٹھی بیٹھ چکی، فوج میدان میں آ گئی، کوارڈینیشن کمیٹی بن گئی، وفاقی صوبائی حرکت میں ہے. 22 کروڑ کا ملک ہے. فضائی پابندی لگ گئی. ابھی او پی ڈیز بند ہونی چاہیے. ابھی ریلوے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو 80% بند کر دینا چاہیے. مکمل کرفیو نہیں، سختی ہونی چاہیے. یعنی آپ وہ جو جزوی لاک ڈاؤن ہے آپ اس کے حق جزوی کا میں حق میں، مکمل نہیں مکمل ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب یہ پلیز اللہ کے نام پہ اب یہ ہے، صرف اپنے گھر میں میں عمران خان ہوں، اپنے گھر میں میں وزیر اعظم ہوں، اپنے گھر میں میں حکومت ہوں، اپنے محلے میں. اور آج بھی لوگ اپنا گندا ابھی یہ کرونا اللہ کرے گا، یہ مجھے یقین ہے کہ نکل جائے گا، لیکن اس کے بعد ڈینگی ہے، اس کے بعد سارا. تو آج بھی گند بار پھینک رہے ہیں، آج بھی ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی احتیاط نہیں کر رہے. حکومت کو ہم فوکس رکھیں کہ آپ یہ کریں، مگر ساتھ ساتھ اس وقت ہر بندے کی ذمہ داری. بالکل. اچھا، میں کراچی ذرا پہلے وقاص باقر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ کراچی جیسے بڑے شہر میں، اور اگر اوور آل ہم سندھ کی بات کریں تو وقاص سندھ حکومت کے بہت سارے اقدامات جو ہم کہتے ہیں ٹائملی تھے، پروایکٹیو، انہوں نے اس سارے معاملے کو وہ لے کر چلے. لیکن آج بھی جو کچھ سندھ حکومت کے ترجمان تھے وہ کچھ فرسٹریشن اپنی دکھا رہے تھے، اور وہ کس چیز پر دکھا رہے تھے کہ عوام جو ہے نا وہ شاید اس طریقے سے اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس وقت گھروں میں رہنا کتنا ضروری ہے، اس وقت نہ آئیں باہر، سڑکوں پر نہ نکلیں غیر ضروری طور پہ. تو کیا واقعی جب سے کیسز ہیں وہاں پہ آپ نے کراچی میں کیا دیکھا ہے؟ یہ جو سیوک سینس ہے یا شہریوں کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، کیا اس کا ادراک ابھی بھی نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں، اس وقت جو کرونا وائرس کی عالمی وبا ہے اس کا شکار پاکستان بھی ہے، اور خاص طور پر سندھ میں جو صورتحال ہے وہ اس لحاظ سے خاصی تشویشناک ہے کہ سندھ میں جو اب تک 357 کیسز کرونا وائرس پازیٹیو کے رپورٹ ہوئے، ان میں 60 ایسے افراد ہیں جن کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، یعنی انہوں نے لوکل ٹرانسمیشن کرونا وائرس کیس کیا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سندھ حکومت سب سے زیادہ تشویش میں مبتلا ہے اور آئے روز اپنے اقدامات کو بڑھا رہی ہے. آج جب سندھ حکومت کی اپیل پر لوگوں نے سیلف آئسولیشن کی تو صحیح، لیکن جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہے. اب ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی کی حکومت جو کہ پہلے ہی معاشی طور پر کمزور ہے، اگر وہ اربوں خربوں روپے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے خود سیلف آئسولیشن کرنا پڑے گی. لیکن ہم نے آج کراچی میں دیکھا کہ مارکیٹس جو کہ گلی محلوں کی تھی، علاقائی دکانیں تھیں، کاروباری سرگرمیاں جس طرح بند ہونی چاہیے تھی، جو عام دکانیں جن کا کوئی بھی کام عمومی طور پر نہیں ہوا کرتا، جو کوئی انتہائی ضروری اشیاء کی فروخت نہیں کر رہی تھی، وہ دکانیں بھی کھلی ہوئی تھی اور شہری بھی ان دکانوں پر موجود تھے. سڑکوں پر رش تھا، کئی ایک جو ہے وہ پارکوں میں بھی لوگ دیکھے گئے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے اب حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہمیں انتہائی اقدامات نہیں اٹھائے تو نہ صرف لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوگا، بلکہ حکومت کو جو قومی معیشت کو جس لاک ڈاؤن سے بچنے کے لیے، معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اس کا الگ نقصان ہوگا. تو ویسے کہیں نہ کہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دکانیں، کیونکہ سندھ حکومت نے پہلے کہہ دیا تھا جو بڑے شاپنگ مالز ہیں وہ بند کر دیے، پارکس بند کر دیے، بٹ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ بائی فورس بھی اب حکومت جو ہے وہ اس معاملے کے اندر آ رہی ہے اور یہ دکانیں وغیرہ جو غیر ضروری طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھلی ہوئی ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स का जो रोज़ाना इजलास होता है, उस इजलास में इसी बात पर गौर किया जा रहा है कि अब इंतहाई इकदाम उठाए जाएं। शहरियों कराची से लेकर कश्मीर तक जो सूरत हाल है सिंध में, वो ये है कि लोगों ने जिस तरह से सेल्फ आइसोलेशन करनी थी, क्वारंटाइन होना था, वो नहीं हुआ, उसके मतलूबा नताइज सामने नहीं आए। सिंध हुकूमत अब इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि कुछ इकदाम को बाय फोर्स अप्लाई कराया जाए, और जो इंतहाई इकदाम उठाने हैं, जो कि अगर आज नहीं उठाए गए तो कल उसके दोहरा नुकसान होगा, उस सिमन में अब सिंध हुकूमत इस हवाले से कुछ ही देर में कुछ ऐलानात भी करने जा रही है। और इम्कान यही है कि इन इकदाम को मजीद सख्त किया जाएगा, जिनमें जो है वो यकीनी तौर पर, जिसको आप लॉकडाउन कह सकते हैं या कोई और ऐसा लफ्ज़, बहरहाल शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत और अपने इकदाम को मजीद सख्त करने जा रही है, और इसका ऐलान कुछ ही देर में किया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं इंतहाई इकदाम जो हैं वो अब सिंध हुकूमत की तरफ से उठाए जाएंगे। शाहिद चौधरी, वहाँ लाहौर में क्या सूरत हाल है? क्योंकि पंजाब हुकूमत से वैसे ही कुछ लोगों को गिले हैं इस बात पर कि थोड़ी सी ताख़ीर कर दी उन्होंने ये इकदाम अनाउंस करते करते। आज शॉपिंग मॉल्स बंद करने का ऐलान किया, आज सयाहती मकामात बंद करने का ऐलान किया, पहले हो जाने चाहिए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वहाँ पर ये जो अवेयरनेस जो हम अपने चैनल के थ्रू, पूरा मीडिया जो है वो बता रहे हैं, हुकूमतें बार बार आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, वो अवेयरनेस आपको लग रहा है कि पहले दिन जो हालात थे और अभी तक इतने, आज पूरे मुल्क में 720 मुसद्दका केसेस आने के बाद वो लोगों में शऊर आ रहा है, या वही हालात हैं जो कराची से वकास अभी बता रहे थे? जी सादिया, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है आवाम के हवाले से। आवाम जो है बिल्कुल इसी तरह मार्केट्स के अंदर भी घूम रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी घूम रहे हैं, और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा पार्क जो हैं वहाँ पे बंद भी करवाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मुख्तलिफ पार्क्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, वहाँ पर फैमिलीज के साथ लोग जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। इसको संजीदगी के साथ नहीं लिया जा रहा। बहुत सी मीडिया के हवाले से भी कंपेन की जा रही है, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी की जा रही है। सरकारी दफातर के अंदर भी जो 50% मुलाजमीन है उनकी तादाद को कम कर दिया गया है, जो पब्लिक डीलिंग है वो भी बंद कर दी गई है। इसके बावजूद जो आवाम जिनको तलीमी कॉलेज जो हैं, यूनिवर्सिटी से जो हैं छुट्टियां दे दी गई हैं, दफातर से छुट्टियां दे दी गई हैं, इसके बावजूद भी आवाम जो है उस तरह संजीदगी के साथ इसको नहीं ले रही। ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो कबीना कमेटी का इजलास किया, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आज रात 9 बजे से लेकर मंगल की सुबह जो है 9 बजे तक जो है बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं, मार्केट जो हैं, उनको बंद रखा जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी किया गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसके साथ साथ पहले से ये अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं किया गया, और मंगल की सुबह 9 बजे तक अभी तक ये सूरत हाल है। लेकिन इसका खदशा जो है वो ज्यादा मौजूद है। लाहौर के अंदर 20 केस इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह डीजी खान की बात करें तो 106 केस वहां पर हैं, और पूरे पंजाब के अंदर 137 केस हैं। ये रोज ब रोज केसों की तादाद के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है, और बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अगर इसके ऊपर जिस तरह अरशाद भट्टी साहब बात कर रहे थे कि अगर इसके ऊपर हम लोग खुद बजाते कौम, पूरी कौम मिलकर इसका मुकाबला नहीं करती तो खाली हुकूमत के लिए इन सारी चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल नजर आएगा। तो इसमें जहां पर हुकूमत की जिम्मेदारी है वहां पर यह भी देखना चाहिए कि अवाम की जिम्मेदारी जो है वो भी है। लेकिन हुकूमती इकदाम जो हैं थोड़ा सा ताखीर का शिकार जरूर हमें नजर आते हैं। अभी इस वक्त जो अवाम की जानिब से और लोगों की जानिब से राय दी जा रही है, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और बहुत से जायरीन, एक अहम चीज सादिया मैं आपको बताता चलूं कि 5000 जायरीन जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक 2 से 3 हफ्तों के अंदर पंजाब के अंदर आएंगे। उस हवाले से इंतजाम जो हैं उसको पंजाब हुकूमत को देखने के लिए 1000 हॉस्पिटल जो है 1000 बेड का हॉस्पिटल लाहौर में बनाया जा रहा है, इस तरह दीगर शहरों में बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इनके अंदर से पॉजिटिव निकलते हैं तो बहुत ज्यादा खदशा मौजूद है कोरोना के फैलने का। जी सही, बरवक्त स्क्रीनिंग भी, और ये बड़ी अहम बात आपने बताई, 5000 ज़ायरीन जो हैं वो पंजाब आएंगे, वहाँ पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इस मसले को हैंडल करना पड़ेगा। मैं सईद काजी साहब, 2 चीज़ें जिस तरीके से वकास बाकिर भी ये बात करें, चले सिंध हुकूमत के इक़दाम बेहतर होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम में उतनी अवेयरनेस जो है वो शायद अभी तक नहीं आ रही। शाहिद जिस तरीके से लाहौर का बता रहे थे कि उनको लग रहा है कि पंजाब हुकूमत ने इक़दाम में ताख़ीर भी की, लेकिन अवाम की हद तक भी हालात कुछ कराची से मुख्तलिफ नहीं है। तो किस तरीके से मामला हैंडल करेंगे? और ये अभी मज़ीद अलार्मिंग सिचुएशन जो बता रहे हैं शाहिद के 5000 ज़ायरीन जो हैं वो पंजाब आएंगे। देखें सादिया अफजाल साहिबा,
یہ ہوا یہ ہے کہ ایک کورونا سے پہلے کوارنٹینڈ کلاس تھی ہماری اشرافیہ جس کے گھروں میں کورونا گھس گیا ہے جی. اور میں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کر سٹوری ہے. سٹوری کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پیس ٹائم میں ہم تو پیس ٹائم میں بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے لوگوں کو صحت اور دے سکتے تھے. 1.12% آپ جی ڈی پی کا خرچ کرتے ہیں. یہ جو اٹلی ہے یہ 7% کرتا تھا, 17% کرتا ہے, وہ ان کا برکس نکل گیا. صرف وہ ملک جو ہیں اس سے مقابلہ کر سکے, 2 ملک مقابلہ کر سکے. ایک چین جہاں پہ سٹیٹ میں تھا, سٹیٹ کے پاس تھی صحت, وہاں پہ دکانیں اور درد کے بیوپار نہیں تھا. اسی طرح کیا کس نے؟ اس نے ساؤتھ کوریا نے کیا. وہاں پہ بھی 60-70% جو ہے وہ ریاست کے پاس تھا. برکس نکل گیا امریکہ کا. آج جو نیو یارک کے میئر نے اب 3 اپیلیں کی ہیں اپنے صدر سے. اس نے کہا ہے خدا را مجھے چاہیے کیا یہ جو وینٹیلیٹر ہیں. تو دوسری اپیل اس نے کی کہ اس ملک کا تمام صحت کا نظام نیشنلائز کر لو, یہ اس نے کہا. اور اس کے بعد اور اس نے کیا کیا؟ اس نے جو نیشنل ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ جو ہے اس کو انووک کر کے ایک طرح کی پوری ریاست کی مشینری جو ہے وہ نیشنلائز کر لی ہے. ان کا نظام 2 نمبر تھا جو ایڈوانسڈ ملکوں میں وباؤں کے لیے نہیں تھا. ہمیں تو چھوڑ دیں, ہم تو 3 میں نہ 13 میں. عوام کی آپ بات کرتے ہیں, کون سا عوام کا نمائندہ ہے 15,000 روپے مہینہ لینے والا, جو ایک شادی گھر جس میں 1,500 روپے پر ہیڈ جو ہے ایک آدمی کا خرچ ہے, وہاں پہ عوام کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. عوام کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پہ رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ابھی ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے. یہ سے پورا ایک جو پیراڈائم تھا اور اکنامک تھیری تھی اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں, وہ ٹوٹ کے آپ کے سامنے پڑی ہے. اٹلی میں دیکھ لیں, لاشوں کے لیے جگہ نہیں ہے. اور اسپین نے کیا کیا؟ نیشنلائز کر لیا. اور روز ہمیں ان کے وزیر کہتے تھے نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے, علاج دینا ہمارا کام نہیں ہے. اب سمجھ آئی آپ کو؟ میں بار بار کہتا تھا اور آپ کے شو پہ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, انتہائی ڈیفیکٹیو اور گھٹیا ماڈل تھا 1980 کا جس کو کورونا نے پاش کر کے آپ کے سامنے پھینک دیا ہے. اس پہ بات کریں, اس پہ بات کریں. ہمیں تو ہر کرائسس کے بعد یاد آتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ملک میں کہاں کیا فلاز ہیں, اور ہیلتھ یہ صحت فروشی اور یہ درد کا بیوپار بند کریں. آج ہمیں کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور کون سا تعاون کریں؟ ہم نے, ہمارے بچے مر رہے ہیں اب تک, تم نے تعاون کیا؟ 4,10,000 بچہ مرا پچھلے سال 2018 میں. آپ تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم سے تعاون مانگتے ہو. مطلب ہمارے پیسوں سے عیاشیاں کر رہے تھے, اب وہ آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ فلائٹیں بند ہو گئی تو شاید انہوں نے بھی آنے کا فیصلہ کر لیا. صحت پہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں؟ یہ شہباز شریف کی واپسی پہ بھی بات کرتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں. مین وائل وقاص باقر صاحب آپ کا, شاہد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریک سے واپس آ کے پشاور اور فیصل آباد کے کورسپونڈنٹ سے بات کریں گے. بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کرونا وائرس کے حوالے سے ہم اپنے تجزیہ کاروں کا تجزیہ بھی جان رہے ہیں اور کورسپونڈنٹس جو ہیں مختلف شہروں سے ان سے بھی بات کر رہے ہیں. ہمیں عرفان موسیٰ زئی نے جوائن کیا ہے پشاور سے, اور آصف سدھو نے جوائن کیا ہے فیصل آباد سے. آپ دونوں کی طرف میں آتی ہوں, لیکن ارشاد بھٹی صاحب, ہم جس طریقے سے پہلے بات کر رہے تھے, اس وقت حکومت کی طرف سے وہ اقدامات کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جانے چاہیے؟ ایک تو جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں, جیسے آج ہم نے سکھر میں دیکھا ہے کہ والنٹیئرز کی طرف سے پروٹیسٹ شروع ہو گیا. جو لوگ بیمار ہیں, کرونا وائرس جن کو ہے, وہ لوگوں میں, عام لوگوں میں جو ہیں وہ مل جل گئے. یہ اس پر سزائیں ہوں, کیا ہو, کیسے حکومت جو ہے میک شور کرے کہ یہ اقدامات پر عمل ہو؟ ایک تو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی سارا جو کرونا ہے یہ ہمیں ایران سے آیا زائرین کی صورت میں, اور ہم وہاں نہ کر سکے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اب آ گیا ہے, اب اس کو کرنا چاہیے. سعید قاضی صاحب کہہ رہے تھے بالکل پوری دنیا کا حلیہ بدل گیا ہے, لیکن یہ وقت آنا تھا. میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا. کیوں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. 50 ارب ڈالر رکھ کر ٹرمپ بے بس ہے, اور ہم جیسا قرضوں میں جکڑا ہوا ملک بھی بے بس ہے. وسائل سے بھرا یورپ, تیل سے بھرا مڈل ایسٹ بھی بے بس ہے, اور ہم جیسے مسائل زدہ بھی بے بس ہیں. امریکہ, برطانیہ, یورپ میں بھی وینٹیلیٹرز اور ماسک نہیں مل رہے. سوئٹزرلینڈ کے ہسپتال نئے پیشنٹس کو نہیں لے رہے, اٹلی کے ہسپتال نئے پیشنٹس کو نہیں لے رہے. ہمارے ہاں بھی یہی ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے میں نے ایک دن منہ کو ہاتھ نہیں لگایا.
اور ہم بھی وہی رونا رو رہے ہیں. ملکہ برطانیہ، اسپین کی ملکہ، مناکو کا شہزادہ، ایرانی پارلیمنٹیرین، نائب صدر ایران کا مر گیا، کینیڈا کے وزیر اعظم اور بیگم کے ساتھ تنہائی میں، ویٹیکن سٹی، مسجد اقصی، مسجدیں، گردوارے، چرچ، مندر سب وہ ہو گئے. بھارت میں تو انہوں نے عوام جو ہے وہ گاؤں موتر سے نہا رہی ہے اور بھگوانوں کو انہوں نے ماسک پہنا دیے ہیں. اور الصلاۃ، کبھی سوچا تھا آپ نے الصلاۃ فی بیوتکم، نماز گھروں میں اذا کرو؟ کبھی سوچا تھا کہ 20 ملک میں جمعے کی نماز نہیں ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا تھا؟ مجھے تو آج ایک دوست نے میں تو اس وقت سے خوف زدہ ہوں. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اور دنیا میں 3000 بیماری ہیں، 2000 کا علاج ہوگا 1000 دعاؤں سے. تو اب مجھے اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتے ہیں یہ دنیا مکر کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، اور ایک عجیب و غریب یا امتحان گاہ، مسافر گاہ. یہ لگ نہیں رہی آپ کو امتحان گاہ، مسافر گاہ؟ ایک دوسرے سے فاصلے، دور رہو، قریب نہ ہو، ماں کو دور کر دو، باپ کو دور کر دو، لیفٹ ہو جاؤ، رائٹ ہو جاؤ. اور وہ یعنی یہ کتنا بڑا اللہ کا ایک وارننگ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا گھر ہم سے خالی کروا لیے. اللہ نے اپنا گھر ہم سے خالی کروا لیا، نکل جاؤ یہاں سے. اللہ نے وہ بھی خالی کروا دیا. So you see it as a warning. ہاں، اللہ معاف کرے، استغفار. ایز اے مسلم میرے تو اس پہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ یہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں پازیٹو، جہاں نیگیٹو ہیں وہاں ہوپ پھیلائیں. کرونا 70 سال سے اس دنیا میں موجود ہے اور یہ نوول کرونا ہے، اس کی ایڈوانس شکل ہے. یہ کیوں ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں پتہ نہیں. پھیلتا کیسے؟ ہوا سے یا سانس سے. ختم کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا، اور علاج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا نا، 5 کروڑ چین نے کوارنٹین میں رکھا، 5 کروڑ. پھر انہوں نے ان کی جو سانسوں کو نا فضا میں نہیں جانے دیا، خاص طریقے سے بھیجا اور ان کی سانسوں کی ٹریٹمنٹ کی. ہم کر سکتے ہیں. ایک سال اب امریکہ کہہ رہا ہے، آخری بات، امریکہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال تک یہ وائرس زندہ رہ سکتا ہے. ویسے اس سے پہلے بھی جا سکتا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اگر یہ اس طرح ہوا تو 16 لاکھ ہمارے بھی مر سکتے ہیں. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ چین اور ووہان کی 105 سالہ خاتون بھی صحت یاب ہو گئی. سمسان کی 101 سالہ خاتون بھی صحت یاب ہو گئی. کرمان کا 91 ایئر کا بھی صحت مند ہو گیا. اور ہمارے ہاں بھی تو وہ 5 اور ابھی تک 93,000 پیشنٹ صحت یاب ہوئے ہیں. تو 2 بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ مجھے کئی بزرگوں نے کہا کہ یہ ضرور بتائیے. یہ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو. اور استغفار کریں، اللہ سے رجوع کریں اور احتیاط کریں اور احتیاط کریں. صحیح. اچھا، میں آصف سدھو صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پہلے تو مجھے بتا دیں، میں ابھی آپ کا بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہی ہوں، وہاں تو فیصل آباد میں تو ٹریفک ایسے رواں ہے جیسے وہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لوگوں کو کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے حالات ہیں یا یہ کوئی خاص جگہ پہ کسی آپ خاص بازار میں جہاں لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ دوسری مثال ہمارے پاس اٹلی کی ہے جو بہت خوفناک ہے، بھیانک ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ روزانہ سینکڑوں لاشیں وہاں پر ان کی فوج اکٹھی کر رہی ہے. قبرستان بھر گئے ہیں، ان کے پاس جگہ کم پڑ گئی ہے. تو اب پاکستانیوں کے پاس چوائس ہے کہ انہوں نے چائنا کو فالو کرنا ہے یا اٹلی کو فالو کرنا ہے. لیکن یہاں پر افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم چائنا کو فالو کرتے نظر نہیں آ رہے. یہاں پر بازاروں میں رش دکھائی دے رہا ہے، لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. لوگ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو خریدنے کے لیے گروپ کی شکل میں آ رہے ہیں. موبائل کی ایسیسری خریدنی ہے تو 4 نوجوان خریدنے کے لیے آ رہے ہیں. کھانوں کے پروگرام بنا کر باہر نکلا جا رہا ہے کہ بازار سے کھا کر آ رہے ہیں. ہم یہاں پر رش دیکھ رہے ہیں. یہ گھنٹہ گھر بازار ہے، 8 بازار ہیں. یہاں گنجان آباد علاقہ ہے، یہاں پر معمول میں بھی اتنا رش ہوتا تھا اور اب بھی اتنا ہی رش ہے. تو لوگوں پر کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا کہ انہوں نے ایک ایسی بیماری سے نمٹنا ہے جس سے دنیا کے 150 سے زائد ممالک نمٹ رہے ہیں اور اس سے ایک خوفناک سچویشن پیدا ہو رہی ہے. تو لوگوں کا یہ مزاج ہے وہ سمجھ ہی نہیں لے رہے. اس سے پہلے ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کرونا وائرس مذاہب میں کوئی ایک اور بات بھی بتائیے گا، کیونکہ ہم بات کریں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کیا ان چیزوں سے نبرد آزما صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. لاہور والے کورسپونڈنٹ سے بھی ہم نے بات کی تھی. ایک اور خبر یہ آئی کہ جو زائرین پنجاب میں اب آ رہے ہیں اس میں سے 3000 زائرین جو ہیں وہ فیصل آباد ڈائریکٹ جائیں گے. تو اس کے انتظامات کیا موجود ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے، حکومت سے بات ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں ان کے نمائندے؟ دیکھیں سعدیہ، یہ ایک ایسی وبا ہے جس سے نمٹنے کے لیے صرف ایک شخص کا یا حکومت کا کوئی اعلان کر دینا،
کوئی پالیسی سیٹ کرنا کافی نہیں ہے، اس میں ایز اے ہول ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اس میں ہمارے رویے بہت سنجیدہ ہونے چاہیے تھے۔ گورنمنٹ ہر شخص کے ساتھ کوئی کانسٹیبل ڈپلائی نہیں کر سکتی کہ جو اس کو پابند کرے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا یا آپ نے یہ ایکٹیویٹیز نہیں کرنی۔ ہم نے خود سے پازیٹیولی اس میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، جو بدقسمتی سے ہم نہیں کر پا رہے۔ اس کے علاوہ جو ایران سے کہا جا رہا ہے کہ 3000 زائرین کو ڈائریکٹ فیصلہ آباد میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ممکنہ طور پر ان کو آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں میں لانا شروع کر دیا جائے گا۔ ان کو بھی شہر کے گنجان آباد علاقوں میں رکھنے کا پلان کیا گیا ہے۔ زرعی یونیورسٹی میں اس پر بہت تنقید کی جا رہی ہے، پارلیمنٹیرینز بھی اس فیصلے کے خلاف ہیں، تاجر کمیونٹی اس فیصلے کے خلاف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شہر سے باہر رکھا جائے، ڈسٹینس پہ رکھا جائے۔ جی 1 کروڑ آبادی کا شہر ہے، گنجان آباد علاقے میں رکھیں اور اس سے زیادہ خدشات ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ مزید پھیل سکے۔ ٹھیک ہے آصف، میں عرفان موسیٰ زئی صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں اور وہاں پشاور میں بھی حالات جانتے ہیں کہ وہاں پر عرفان آپ کی نظر میں جو فیسلٹیز ہیں ان کے حوالے سے اور جو ابھی صوبائی حکومت کے اقدامات ہیں اس پہ آپ تھوڑا سا ہمیں بریف کریں۔ جی بالکل، اگر میں پشاور کی بات کروں تو فیصل آباد سے ہمارے جو حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ پہلے تو لوگ اس سے سیریس نہیں لے رہے تھے، لیکن ابھی آپ مین صدر روڈ پہ موجود ہوں، یہاں پر پورا صدر جو ہے وہ 7 بجے بند ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 10 بجے سے 7 بجے تک دکانیں اور جو شاپنگ مال ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، ٹائمنگ دی گئی ہے۔ تو جیسے ہی 7 بج گئے تو تمام دکانیں جتنے مالس تھے وہ بند ہو گئے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں وہ بھی بند ہے، وہاں پر کھانا نہیں کھا سکتے لوگ، وہاں پر ٹیک اوے جو سروس ہے وہ ہے یا ڈیلیوری کی سروسز تو ہے جو اس پر بھی مکمل طور پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پر ایک پشاور میں ایک شخص جاں بحق ہوا تھا تو سفید ڈیری کا علاقہ ہے، وہاں اس کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہاں پر اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک دوسرا پازیٹیو کیس حیات آباد سے آیا تھا، تو وہاں پر جن مارکیٹوں میں شنواری مارکیٹ اور اس کے علاوہ یوسفزئی اور باسین مارکیٹ اس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جس اسٹریٹ میں وہ تھے وہاں پر بھی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت نے کل علماء کانفرنس جو کال کی تھی جس میں علماء کے اعتماد لیا گیا تھا، ان کے ذریعے بھی اویئرنیس جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس میں یہ فیصلہ عوام میں یہ آگاہی پیدا کی جا رہی ہے کہ مسافے سے ہاتھ ملانے سے جو ہے سلام کرنا بہتر ہے، تو لوگوں میں آگاہی مہم کے مختلف آگاہی مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ چونکہ اس کے علاوہ منگا جو ہے وہاں پر مردان میں یونین کونسل اس کو بھی مکمل طور پر لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے جو ایک رپورٹ آئی ہے تو وہاں پر دو جو پازیٹیو رپورٹس آئے ہیں جس میں جو شخص جہاں بحق ہوا ہے ایک اس کا دوست ہے، جبکہ دوسرا جو تھا وہ باہر سے آیا تھا، تو لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ ان کو بند کیا گیا تھا، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے احتیاط کے لیے حفاظتی تدابیر کے طور پر کر رہے ہیں۔ دوسری ٹھیک ہے، یعنی یہ اچھی بات ہے کہ سختی سے ان فیصلوں پر پھر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی خوشی ہوئی مجھے سن کے کہ وہاں پر ایٹ لیسٹ احساس سے ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں میں شروع ہو گیا، یہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ایک جو کیجولٹی وہ بتا رہے ہیں جو وہاں سے رپورٹ ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں، دکانیں بند ہیں، غیر ضروری طور پر نکل نہیں رہے ہیں۔ عرفان موسیٰ زئی، آصف سدھو دونوں کا بہت شکریہ۔ I have to go for a break سے واپس آ کے ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اب ہمیں ہمارے کوئٹہ سے کورسپونڈنٹ کفایت علی نے جوائن کیا ہے اور عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعید قاضی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتی ہوں، یہ جو ابھی اطلاعات ہیں سندھ حکومت بہت عرصے سے کہہ رہی ہے، ابھی بلاول کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم پہلے ہی بہت تاخیر کر چکے ہیں اور ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا اس بحران سے بچنے کے لیے۔ مرتضیٰ وہاب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اب بڑے اور سخت فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ سو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا جب ریزلٹس آئیں گے، جو 4000 کے قریب آپ نے ٹیسٹ بھیجے ہوئے ہیں، ان کی ریزلٹ کے ساتھ یہ اسٹریٹجی آپ کو ساتھ ساتھ ایوالو کرنی پڑے گی۔ مگر میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، ابھی بڑی اچھی بات کی میرے فاضل دوست نے، $50 بلین امریکہ نے ریلیز کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو فیڈرل ریزرو ہے اس نے اپنے طبقے کو اس معاشی بحران سے بچانے کے لیے کتنے پیسے ریلیز کیے ہیں؟ $1500 ارب۔ امریکہ $750 بلین ڈیفنس پہ خرچ کرتا ہے، قریب ترین چائنا آتا ہے 146 ارب کرتا ہے۔
$9,500 خرچ کرتا ہے امریکہ ایک آدمی کی صحت پر، جس کا 70 سے 80% جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیاں، پرائیویٹ ہسپتال اور یہ جو آپ کی فارما جو ہے سکیم ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ کیوبا $450 ملین کرتا ہے $9,500 سالانہ جی سالانہ ایک آدمی پہ، یہ چیک کر لیں آپ۔ یہ ماہانہ ہے سر؟ نہیں سر، سالانہ ہے۔ ہم سالانہ، اچھا آپ، اور کیوبا $430 جو ہے سالانہ کرتا ہے، اور اس کی جو فگرز ہیں اسے WHO، IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں ہیں کہ کیوبا کا صحت کا نظام بہتر ہے۔ میں ایک خبر اور بھی دے دوں، ووہان میں جو قابو پایا ہے چائنا نے، وہ کیوبا کی مدد سے پایا ہے۔ اس وقت کیوبا کے 325 مشن ہے، 3,25,000 مشن ہے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں صحت کو آپ نے جو ہے جسے انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل جو ہے، ظالموں یہ انسانوں کا سماج ہے کہ میں ایک اسپتال جاؤں اور وہ کہیں کہ یار تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مر جا۔ آر وی ہیومن بینگز؟ کیا ہم انسان ہیں؟ یا اب ہم جو کہتے ہیں یہ درندگی، یہ درندے کے ساتھ ہم کتنی زیادتی کرتے ہیں جب ہم اسے درندہ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی نیچر ہیز سٹرک بیک، صحیح کہہ رہے ہیں، نیچر نے جو ہے ان پر اٹیک کیا ہے، اور ان کی جو لالچ، گریڈ، ہوس، ان کا چھوٹا پن جو ہے عالمی حکمران طبقہ ہو یا مقامی ہو، اس کو لے بیئر کر دیا ہے، ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کو، یہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ دنیا اب ایسے نہیں رہے گی۔ کرونا جو ہے وہ بہت بڑی ایک تبدیلی لے کے آئے گا، اور یہ جو آپ نے اکنامک پیراڈائم بنائے ہوئے ہیں نا کہ IMF کی طرف سے آ گیا، یہ ڈگری کیمبرج سے، آکسفورڈ سے یہ جو لے کے آ جاتے ہیں 2 نمبر واردات جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمیں بتاتے ہیں ہمارے حفیظ شیخ صاحب کہ وہاں تو آپ کو یہ وہ کوریڈور ہیں جس میں حفیظ شیخ صاحب کے مطابق ہم جیسے چلڈرن آف لیسر گاڈ جا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے تمہارا نظام حفیظ شیخ صاحب، اور یہ اس کی اوقات ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے نظام جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی، میں نے پہلے کہا نا کہ ہر بحران کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ وہ سسٹم کے اندر جو لوپ ہولز ہیں، جو نقائص ہیں، وہ بڑے واضح طریقے سے باہر آتے ہیں۔ کفایت علی جو ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ کوئٹہ، ان سے پہلے ذرا سی میں اپڈیٹ لے لوں کوئٹہ کے حوالے سے، اوورآل بلوچستان کے حوالے سے، کہ اب وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ CM جو ہیں وہ جام کمال صاحب وہ عوام سے اپیل کر رہے تھے کہ خدا کے لیے یہ 2-3 دن جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ وہاں پر آپ کو کچھ بہتری نظر آئی ہے، ایک تو اقدامات میں بھی اور لوگوں کے رسپونڈ کرنے میں بھی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ پہلے دن سے خطرناک اس لیے ہے کہ یہاں پر جو زائرین تھے جن کی واپسی ہوئی تفتان کے راستے اور پھر دیگر صوبوں کو، وہ سب سے بڑا چیلنج تھا حکومت بلوچستان کے لیے۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے جو اقدامات تھے وہ اپنی جگہ وہ اب بھی کام کر رہی ہے، مختلف ادارے جو ہے وہ الرٹ ہے اس تمام تر صورتحال میں۔ تاہم جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ عوام میں کس حد تک جو ہے یہ آگاہی پہنچی ہے اور عوام اس کو کس حد تک جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اگر میں کوئٹہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی بات کروں تو یہاں پر اب بھی 80% لوگ ایسے ہیں کہ جو راہ چلتے ہوئے جنہوں نے ماسک نہیں پہنا، جو ہینڈ سینیٹائزر سے اب تک بھی ناواقف ہیں، اور ضروری احتیاط جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں آگاہی پھیلانے کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی ہیں، نیوز چینلز بھی ہیں، اخبارات بھی ہیں، وہ آگاہی پھیلا رہی ہیں، تاہم عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، جو یقینی طور پر ہماری حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا اور کسی بھی بڑے ممکنہ خطرے کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ قرنطینہ سینٹرز میں اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، مرحلہ وار ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت بلوچستان نے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ آئندہ 3 روز تک تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، وہاں پر اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، قرنطینہ رکھیں، تاکہ جو ہے وہ اگر یہ علامات ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ صحت کے جو مختلف مراکز ہیں صحیح ہے، لیکن آپ بھی وہی بات کریں کہ عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں دے رہی، اپیلز کی طرف اور ریکویسٹ کی طرف۔ آئی تھنک وہی بات ہے کہ شاید حکومتوں کو اب تھوڑا بائی فورس اس چیز کو انشور کرانا پڑے کہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے۔ عمران مجھے بتائیے گا کہ اسلام آباد کے کیا حالات ہیں؟ پمس کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ بھی یہی اپیل کر رہے تھے حکومت سے کہ پلیز لاک ڈاؤن کی طرف جائیں کیونکہ ہمارے پاس اور کیپیسٹی نہیں ہے، وینٹیلیٹرز شاید انہوں نے کہا کہ صرف 2-3 ہیں۔ کیا آپ کو اسلام آباد کے حالات نظر آ رہے ہیں؟ میڈم اسلام آباد کی صورتحال بھی ملک کے دیگر جو علاقے ہیں، چاہے آپ کراچی کی بات کر لیں، سندھ کی کر لیں،
کوئٹہ بلوچستان کی کر لیں, پنجاب سے کر لیں, کوئی مختلف نہیں ہے. حکومت بار بار جو انسٹرکشن جاری کر رہی ہے کہ لوگ احتیاط کریں, اپنی جو سوشلائزنگ ہے اسے کم کریں, تو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار جو ہے وہ نظر نہیں آتے. اب میں یہاں پر موجود ہوں, یہ اسلام آباد کا G9 جو ہے وہ کراچی کمپنی کمرشل مارکیٹ ہے. ویسے اگر ہم بات کریں تو عام دنوں پہ یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نہیں ہے. لوگ اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, خریدار یہاں پر آئے ہوئے ہیں, دکانیں یہاں پر کھلی ہوئی ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ حکومت نے جو شادیاں ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے, اجتماعوں پر پابندی لگا دی ہے, لیکن یہاں اس مارکیٹ میں کراچی کمپنی میں آپ کو جیولر شاپ بھی کھلی ملیں گی, آپ کو جو کپڑے کی دکانیں ہیں وہ بھی کھلی ملیں گی, آپ کو جوتوں کی دکانیں بھی کھلے ملیں گی, اور لوگ بیٹھے ہیں اپنے گاہکوں کے انتظار میں اور خریداری کے لیے آ بھی رہے ہیں. اور یہاں پر اگر لوگوں سے, جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے, تو 20 سے 25% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ماسک پہن رکھا ہے, جنہوں نے حکومت کے کہنے کے اوپر کوئی احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کر رکھا ہے. باقی 70 سے 75% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماسک نہیں پہن رکھا. تو بات وہی ہے جو ابھی کفایت اللہ نے بھی کی ہے کہ جو بھی حکومت انسٹرکشن دے رہی ہے اسے عوام جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو آئی تھنک آپ سب لوگوں کی باتوں سے, صرف ہمارے جو پشاور کے کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے, ارشاد بھٹی صاحب, کہا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اب سن رہے ہیں, اب شاید وہ اس طریقے سے باہر نہیں نکل رہے. باقی تو جتنے بھی شہروں میں ہمارے نمائندے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام توجہ نہیں دے رہے ہیں. سو ڈو یو اگری ود دس کہ اب آپ بائی فورس کرائیں, اور بار بار یہ جو سندھ حکومت اور بلاول نے کہا لاک ڈاؤن واحد حل ہے, سختی کی طرف جائیں, لاک ڈاؤن مکمل کرفیو نہیں, سختی کی طرف جائیں. اس میں ظاہر ہے فارمیسیز کھلی ہوں گی, اس میں جنرل سٹورز کھلے ہوں گے. بھوت نہیں ہے, ہم باتوں کے بھوت نہیں ہیں, لاتوں کے بھوت ہیں. ان کو کریں. اسلام آباد اسپیشلی, آپ پاکستان کا سب, ادھر ایک میئر ہوتا تھا جو نواز شریف صاحب نے لگایا تھا, انصر شیخ, کوئی پتہ نہیں. 3 MNA میرے سیکٹر میں رہتے ہیں, کوئی پتہ نہیں. وزیر اعظم جب اجلاس کر رہے ہیں, سارے MNA MPs اپنے حلقوں میں جائیں. سارے CDA کدھر, 21,000 ملازم ہے CDA کے, کدھر گئے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے, کیوں نہیں بند کراتے؟ ساروں کو سب کو حرام کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. سب اسی چکر مارکیز جو ہیں, اتنی مارکیز ہیں, ان کو ہاسپٹلز میں بدلے. مجھے حیرت ہوئی جو عمران نے بتایا کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جان بچا لو, وہاں پہ ان مارکیز جولری کو خریدی جا رہی. بدلیں. فائنل ایئرز کے جو ڈاکٹر اور نرسز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو والنٹیئر کریں اور ان ڈاکٹرز کو اکوپڈ کریں. ان کے پاس ماسک نہیں ہے اور سارا نہیں ہے. دو وینٹیلیٹر ہیں پیمز اسپتال میں. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ظالموں؟ آپ اس طرح کریں کہ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پلیز لوگ کہتا ہوں احتیاط کریں. ہمارے اسپتالوں پہ نہ رہنا, ہماری حکومتوں پہ نہ رہنا, ہماری فیسلٹیز پہ نہ رہنا. اللہ سے استغفار کرو اور اپنا احتیاط کرو. ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. شہباز شریف صاحب بھی اب واپس آ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں, اب وہ ایک طرف فلائٹ آپریشنز بند ہوتے ہیں اور وہ اپنی واپسی کا اعلان کر دیتے ہیں. قوم کو بھی مبارک ہو, کرونا کو بھی مبارک ہو کہ ہمارا 4 مہینے بعد جو خادم اعلیٰ ڈینگی اسپیشلسٹ, جن کی لیٹرینوں پر بھی تصویریں لگتی تھیں, جو MRI کا افتتاح کرنے جاتے تھے تو ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے, وہ کوارنٹین ایون فیلڈ سے نکلے ہیں, اور نکل کے تو اب ایک فلائٹ سے آ رہے ہیں. سب سے پہلے ان کو ایئرپورٹ پہ اترے تو تفتان لے جائیں, وہاں سے ان کو سکھر لے جائیں, وہاں سے ان کو DG خان لے جائیں, وہاں سے میو اسپتال میں 14 دن رکھیں, کیونکہ وہ بھی باہر سے آئے ہیں. خدا کا خوف کرو. اس کے آپ کے بھائی کو 3 مرتبہ کا وزیر اعظم بنایا, آپ کو 3 مرتبہ کا وزیر اعلیٰ بنایا. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, بیانات پہ بیانات, بیانات پہ بیانات, قوم, آٹا, چینی, گندم, اس کے بعد کرونا کے عذاب میں, اور آپ ابھی. اچھا, لیکن ویسے سعید قاضی صاحب, ان کی واپسی کا ٹائم اس لحاظ سے بھی شاید ان کے لیے صحیح ہو, کیونکہ عوام, حکومت, پوری قوم جو ہے وہ کرونا وائرس کی طرف لگی ہوئی ہے, تو ان کے ناب کے کیسز اور اس جانب تو دھیان پھر کم ہی جائے گا نا. دیکھیں, ایک پہلا دھیان تو ادھر جانا چاہیے کہ اس کو تو 30 مہینے نہیں ہوئے عمران خان کو, ان کو 30 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ, اور یہ ان کا کیا دھرا ہے جو آپ بھگت رہے ہیں. ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, $5,000 ٹریلین کا اس کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو پڑا ہوا ہے. یہ چھوڑ کے کیا گئے تھے یہاں پہ؟ دے آر ریسپانسبل what is happening to us. افسوس یہ ہے کہ انہوں نے بھی آ کے کوئی تبدیلی نہیں کی. اگر آج ہم جو بھگت رہے ہیں, اور یہ جو باٹم لائن ارشاد بھٹی میرے بھائی نے کہی ہے وہ ٹھیک کہی ہے کہ جاگتے رہنا, ساڑھے تک نہ رہنا, کیونکہ ان اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. امریکہ میں ٹوٹل 9,25,000 بیڈز ہیں. امریکہ میں ایک میرے دوست نے ابھی ریسنٹلی کوشش کی وہاں سے وینٹیلیٹر امپورٹ کرنے کی, تو پتہ چلا کہ وہ انہوں نے ٹوٹے ہوئے وینٹیلیٹر بھی اٹھا کے لے گئے, ان کی مرمت کر رہے ہیں. آپ انہیں ہوش آئی ہے, وہ پرانے بیڈ اٹھا کے لے گئے ہیں, پرانے بیڈ نہیں مل رہے امریکہ میں.
तो ये था, इट वॉज अ वेरी फ्लॉड फाइनेंशियल सिस्टम, लेट्स एक्सपेक्ट इट। और अब हम अपने हुक्मरानों से और अपने लीडरों से कहते हैं, रीथिंक करें इस मॉडल को, दोबारा से सोचें। फितरत ने एक तमाचा मारा है इन आलमी हुक्मरानों के मुंह पर। हम तो बिल्कुल नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, मगर आज भी हम बदल सकते हैं। और ये जो पिछले 30 साल 40 साल से गंद डाल के गए थे, इस गंद को साफ कर लिया तो तब्दीली आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, इरशाद भट्टी साहब, किफ़ायत अली, इमरान वसीम हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।